बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ख़बर है बड़ी अफसोसनाक है, और ये खबर आती है जी लाहौर से। मेरी कई जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई है, और जो सीनियर सहाफ़ी हैं एक दो लाहौर में जो हर चीज़ की खबर रखते हैं, उनसे भी बात हुई है। कुछ खबर रिपोर्ट हो चुकी है, कुछ चीज़ें जो हैं वो खुफिया रखी गई हैं, लेकिन मैं आपके साथ ज़्यादातर शेयर कर देता हूँ। ये दो गैर मुल्की ख़वातीन हैं जिनके साथ ज़्यादती का मामला है, कि उन्हें ना सिर्फ ज़बरदस्ती ज़्यादती का निशाना बनाया गया, जिनसी ज़्यादती का, बल्कि उन्हें अगवा भी किया गया, और फिर उनसे पैसे भी मांगे गए। यानी जिसको अगवा बराए तावान आप कहते हैं, कि तावान भी वसूल किया गया कि हमें इनसे पैसे चाहिए। अब ये अलग अलग तरीके से रिपोर्ट हो रहा है। पहले तो मैंने जो FIR पढ़ी वो इंतहाई खौफनाक है, बहुत ही तकलीफ दे है। ये गैर मुल्की खवातीन कौन है? अगर मैं एक सीक्वेंस के साथ आऊं तो कहानी असल में ये है कि रजा डार नाम का एक शख्स है। ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार का नवासा है, उनकी बेटी का बेटा है। जबकि मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का सबका ही रिश्तेदार है, क्योंकि ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। और मरियम नवाज की कैबिनेट के अंदर भी इसका एक मामू जो है वो मिनिस्टर है। और यानी इस किस्म की रिश्तेदारी है तो फिर आप समझ सकते हैं ये कितने ताकतवर लोग होते हैं। शरीफ खानदान जब आता है तो पूरा जत्था ही लेकर आता है। यानी ये अकेला डार नहीं है, ये पूरी डार है, बहुत सारे डार हैं इसके अंदर। तो ये रजा डार जो है ये खवातीन के साथ कारोबार करता था, और इसकी मुलाकातें भी पहले खवातीन के साथ हुई थी। इनमें से खास तौर पे एक खातून जिनका ताल्लुक जो है वो हॉलैंड से है, तो वो जो खातून है उनके साथ इसका कोई ताल्लुक भी था, और इनके साथ क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी। कुछ मामला पे इनके बीच में छोटे मोटे कारोबारी इख्तलाफात चल रहे थे। तो रजा डार ने, जो इसहाक डार का नवासा है, उसने वीजे अरेंज किए दो खवातीन के लिए, क्योंकि इसको पाकिस्तान बुलवाया गया। और साथ ये कहा गया खातून को कि उसने कहा जी मैं अपनी एक सहेली को भी लेकर आना चाहती हूँ। वेनेजुएला से एक और खातून थी, तो उसको भी उसने साथ ले लिया। तो ये दो खवातीन हैं, इनका वीजा अरेंज किया गया और इनके टिकट अरेंज किए गए। रजा डार ने और उसके बॉस ने, इन्होंने मिलकर ये किया, और फिर इन्हें पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लगवा कर रिसीव किया गया। इनके अपने गार्ड्स वहां पे मौजूद थे, इनका प्रोटोकॉल वहां पे मौजूद था। तो बड़े शानदार तरीके से इन खवातीन को लाया गया, फिर इनको घुमाया फिराया भी गया इस्लामाबाद, पिंडी शंडी, इधर उधर। तो ये खवातीन को शुरू में आइडिया था कि शायद ठीक है, मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद लेन देन के तनाजे पर जो अब तक बात समझ आई है, इन्होंने अगवा कर लिया उन खवातीन को और ले जाके उनको हब्से बेजा में रख लिया। उन्हें यरगमाल बना लिया लाहौर के एक घर में, DHA में। और ना सिर्फ उन्हें यरगमाल बना लिया, बल्कि वहां पे और बंदे भी ले आए, और उन खवातीन के साथ जो है वो जबरी ज्यादती करवाई गई, जिनमें से एक खातून के साथ 3 अफराद ने जबरी तौर पे ज्यादती की, जख्मी भी किया। और बहुत नाजिबा, बहुत ही घटिया है वो FIR। अगर आप पढ़ें तो यानी मैं वो पढ़ के सुना भी नहीं सकता, वो बता भी नहीं सकता, वो इतनी घटिया FIR है। अब वो क्योंकि यूरोप से और लैटिन अमेरिका से आई हुई खवातीन है, तो उनके लिए ना बोलना और लिखना कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने एक एक लफ्ज खुल के लिख दिया कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया और किस तरह इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। तो उन्होंने हर चीज जो है वो खुलकर लिख दी है। उनके मुआशरे के अंदर वो पूरा क्राइम खुलकर ऐसे ही बयान कर देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो थोड़ा लगी लिपटी के साथ बात करते हैं, बात को छुपाते भी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने सारा कुछ ही बताया। और उसके बाद जनाब वो खवातीन को कहा गया कि आप $15 लाख वो मंगवाएं और हमें दें। अब ये एक तरह का तावान है कि खवातीन वहां पे हफ्ते बेजा में है, उनके साथ जिनसी जबरी तौर पे ज्यादती हो रही है, और उनको धमकाया जा रहा है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं, जो तुम्हारे जिस्म के आज़ा हैं अंदर से, वो निकाल के हम बेच देंगे, हम पैसा पूरा कर लेंगे। और धमकाया भी बहुत गया खवातीन को, उन्होंने सारा कुछ बताया उस FIR के। तो बड़ी खौफनाक FIR है। फिर जनाब उनके वालदैन से रब्ता करवाया गया खवातीन का कि $15 लाख का अरेंजमेंट किया जाए, $1.5 मिलियन, और वो दिया जाए रजा डार को और इसके बॉस को, इन लोगों को। अब ये जो खातून के वालदैन है उन्होंने रब्ता किया, फिर एम्बेसी के साथ रब्ता किया गया। अब मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पे कार्रवाई नहीं की। ये बाद में मरियम नवाज ने और उनके लोगों ने ड्रामा कर दिया, 2 घंटे के अंदर कार्रवाई कर ली, बाजियाब करवा लिया, बंदे पकड़ लिए। ये सब झूठ है। पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद जब एम्बेसी इन्वॉल्व होती है तो फिर एजेंसियां भी इन्वॉल्व होती हैं, और वो हर तरफ जहां जहां उनका हाथ पड़ता है, एम्बेसी ने फिर आगाह किया। उनके अपने चैनल्स होते हैं बाकायदा, तो वहां जब उन्होंने बताया तो फौरी तौर पे सिस्टम एक्टिवेट हो गया। फिर पंजाब हुकूमत को डंडा आया, फौरी तौर पे पुलिस ने जाके बाजियाबी करवाई, खवातीन को बाजियाब करवाया गया वहां से, और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जो रजा डार है, ये जो इसहाक डार का नवासा है, बहुत करीबी रिश्तेदार है, ये पकड़ा गया और बाकी मुलजिमान भी पकड़े गए हैं। और
خواتین برآمد ہو چکی ہیں, ان کا میڈیکل کروایا جا چکا ہے, اور میڈیکل کروانے کے بعد انہیں جمعے والے دن یعنی آج کے دن واپس ان کے ملک میں روانہ کر دیا جائے گا. اور معاملہ جو ہے وہ کاروباری تھا, کیونکہ دیکھیں نا اسحاق ڈار کا خاندان پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس کے بیٹے بھی باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اسحاق ڈار بھی باہر انویسٹمنٹ کرتا ہے, نواز شریف بھی کرتا ہے, نواز شریف کے بیٹے بھی کرتے ہیں, سارا خاندان پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرتا ہے. حالانکہ یہ جا کے پاکستانیوں کو یہ کہتا ہے اسحاق ڈار کہ آپ محب وطن ہونے کا ثبوت دیں اور اپنا پیسہ پاکستان میں لے کر جائیں, لیکن اس کا نواسا پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کر رہا تھا. تو اسحاق ڈار کے نواسے نے پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا کہ عورتوں کو لے کر آؤ, انہیں اغوا کرو, پھر ان کا تاوان منگواؤ, تو یہ ایک طرح کی سرمایہ کاری ہے, اس طرح اب یہ ڈالر پاکستان میں لے کر آئیں گے. شرم بھی نہیں آتی انہیں, بالکل شرم نہیں آتی. اپنے اختیارات کا ہمیشہ ناجائز استعمال کرتے چلے آئے, ہمیشہ کیا ہے انہوں نے. میں خبریں لا کر دیتا تھا ایک دور میں ان کے بارے میں, بہت ساری اس خاندان کے بارے میں, لیکن میڈیا چھاپتا ہی نہیں تھا. یعنی مجھے باقاعدہ لکھ کر دے دیا جاتا تھا ادارے کی جانب سے کہ ناٹ ریکوائرڈ, کہ یہ خبر ہم چھاپ ہی نہیں سکتے. تب سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا تو خبریں چلتی نہیں, تو مافیا کی طرح یہ خاندان ڈیل کرتا ہے. بہرحال وہ خواتین آج واپس چلی جائیں گی, ان کا میڈیکل بھی ہو گیا, سارے ثبوت جو ہے وہ اکٹھے کر دیے گئے. لیکن کچھ سینئر پولیس اہلکاروں سے جب بات ہوئی, کچھ کرائم رپورٹرز کی, تو ان کو اندازہ ہوا کہ بہت دباؤ ہے. جو ملزم ہے اسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہے, اور وی وی آئی پی قسم کا پروٹوکول اسے دیا جا رہا ہے, اسے ہر طرح کی سہولت دی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-4-5 دن کی بات ہے, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, تم گھر چلے جاؤ گے. جج آصف کا بیٹا 2 خواتین کو سڑک پہ قتل کر کے گھر چلا گیا, تو یہ بھی گھر چلے جائیں گے, اس میں کون سا کوئی بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو ابھی تک مینج کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. میرا ویسے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا چٹھا صاحب سے, جو سی ٹی ڈی کو ہیڈ کرتے ہیں, جو بہت سارے پولیس مقابلے کرتی ہے پنجاب میں, جن پہ بہت شور مچا ہوا ہے کہ یہ جعلی پولیس مقابلے کرتے ہیں. تو چٹھا صاحب بتائیں نا, ان میں سے آپ کس کو ہاف فرائی کریں گے اور کس کو فل فرائی کریں گے؟ جب آپ پکڑتے ہیں کسی عادی مجرم کو یا کسی بھی بندے کو جو اپنے اختیارات کا اور طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے, تو آپ ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں. اب آپ نے ایک بڑے خاندان کا بندہ پکڑا ہے, ایک بندہ تو پکڑا بھی نہیں ہے, وہ بہت بڑا آدمی ہے, اس کے بارے میں معلومات آ جائیں گی, جلدی آ جائیں گی, وہ کون ہے جو باس ہے. لیکن اسحاق ڈار کا نواسا پکڑا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو ہاف فرائی کریں گے یا فل فرائی کریں گے, یا پھر آپ اس کے نیفے میں پستول چلائیں گے, کریں گے کیا آپ؟ اسحاق ڈار صاحب کو فوری طور پہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے یا تو ان کو آگ کریں, اپنے آپ سے الگ کریں, اعلان لا تعلقی کریں اس خاندان کے ساتھ, یا پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پھر ریزائن کریں. اور جو اس بچے کا ماموں ہے, جو اسحاق ڈار کا بیٹا ہے, اس کو بھی پنجاب کے اندر منسٹر لگایا ہوا ہے. تو اس خاندان کی تو جب بھی نواز شریف آتا ہے ہمیشہ موجیں ہی لگی رہتی ہیں. تو سی ٹی ڈی کا بھی امتحان ہے, یہ تو کوئی نہ میڈیکل کرواتے ہیں, نہ ڈی این اے کرواتے ہیں, نہ کوئی اور چیز کرواتے ہیں, ٹک کر کے بندہ پار کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ امیر زادے پکڑے گئے ہیں, تو ابھی تک کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. دوسری ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بلاخر فیصلہ کر لیا کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. اب ذرا یہ فیصلہ انہوں نے جو کیا, اس کی وجوہات انہوں نے بتائیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آزاد جموں اور کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, اور آزاد جموں اور کشمیر کے عوام کی امنگوں, حق خود ارادیت اور جمہوری حقوق کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ حالات میں انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے ہماری جماعت. یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے, بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اصولی موقف ہے. آزاد کشمیر اس وقت شدید بحران سے گزر رہا ہے. ہزاروں شہری راولہ کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں اپنے جائز مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. حکومتی طاقت کے استعمال کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. پنجاب سے آزاد کشمیر کو اشیاء خرد و نوش, جو کھانے پینے کی چیزیں جاری, ان کی ترسیل مکمل طور پہ بند ہے, جس کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہے. ایسے حالات میں کشمیری عوام کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بجائے ان کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل نکالا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ موجودہ اقدامات آزاد جموں اور کشمیر کی آئینی, جمہوری اور سیاسی شناخت کو مجروح کر رہے ہیں, اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے درمیان موجود بنیادی فرق کو مٹانے کا باعث بن رہا ہے. یہ طرز عمل پاکستان کی تاریخی کشمیر پالیسی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. جب کشمیری عوام خود احتجاج پر ہوں, ان کی نمائندہ آوازوں کو دبایا جا رہا ہو, سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوں, قیادت کو گرفتار کیا جا رہا ہو, میڈیا پر قدغنیں ہوں اور اظہار رائے کی آزادی محدود کر دی گئی ہو, تو ایسے ماحول میں انتخابی عمل اپنی ساکھ اور مانیت کھو دیتا ہے. یعنی کوئی مانی نہیں ہے اس الیکشن کو کروانے میں.
پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کی آواز کو نظر انداز کر کے اقتدار کی سیاست نہیں کرے گی. ہماری اولین ترجیح کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور ان کے جمہوری مطالبات اور انصاف پر مبنی سیاسی عمل کی حمایت ہے. بہرحال ہم انتخابات نہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک لمبا چوڑا اور بھی سٹیٹمنٹ ہے, بڑا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے بتایا. دیکھیں جو تحریک انصاف کا فیصلہ ہے اس کو ایک طبقہ بہت زیادہ سراہ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل بہت اچھا کیا, اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا کیا, ان کے آرگومنٹ یہ ہے کہ حکومت تو ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کبھی بھی نہیں بنا کر دینی تھی. نمبر 2, یہ انتہائی متنازع الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے ہی بہت سارے تنازعات میں پھنس گئے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ کشمیری عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے, اور الیکشن کے نام کے اوپر چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت اپنے آپ کو الیکشن سے باہر کرتی ہے تو پورے کے پورے الیکشن اور اس کے سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. تو ایک طرف تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اقتدار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی الیکشن کا کبھی بھی سیاسی جماعت کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2 ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ عوامی نمائندگی بالکل صفر ہو جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بالکل باہر ہو جاتی ہے. تو جو 4 سیٹیں انہوں نے جیتنی ہے وہ بھی انہیں نہیں ملیں گی, اور ان جماعتوں کو مل جائیں گی, یا فری ہینڈ مل جائے گا ان جماعتوں کو جو اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ دوسری طرف کی آواز ہے. تو میرے خیال میں دونوں لوگوں کی بات میں لاجک ہے, تو وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. لیکن میرے خیال میں ان انتخابات کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے. تو اب الیکشن پہ پیسے ضائع کرنے کی بجائے نا آصف علی زرداری, نواز شریف, فضل الرحمان اور علیم خان, یہ 4 بندے بیٹھے اور آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں. وہ مسلم کانفرنس والے کو بھی بٹھا لیں ساتھ, تو آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں گے, یہ تیری یہ میری, یہ تیری یہ میری, اور اپنے وزارتیں اور وزارت اعلیٰ اور یہ سارا تقسیم کر لیں. اتنا پیسہ کیوں خرچ کرنا ہے الیکشن پہ جب پورا کا پورا الیکشن ایک ہی جماعت لڑ رہی ہے. یہ سارے ایک جماعت ہیں, یعنی آئی پی پی بھی وہی ہے, پیپلز پارٹی بھی وہی ہے, پی ایم ایل این بھی وہی ہے, تو فضل الرحمان بھی وہی ہے. اب ان کے تو انٹرنل الیکشن ہو گئے نا, باہر سے تو کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں رہا. ان کے خلاف تو نہ کوئی عوامی پولیٹیکل پارٹی ہے اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے. لہذا یہ تو ون سائیڈڈ ہے. تو آپ نے اگر آپس میں الیکشن لڑنا ہے تو لڑنے کی بجائے گھر میں بیٹھ کے آپ فیصلہ کر دیں, سیٹیں آپس میں آپ بانٹ لیں تاکہ قوم کا پیسہ بھی بچ جائے اور پاکستان کا اور کشمیریوں کا وقت بھی بچ جائے. بہرحال تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. فیصلہ کس طرح کا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. سہیل آفریدی صاحب کا یہ پتہ چلا کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا قومی کانفرنس جو تھی جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے, ویسے یہ مذاق ہی کیا گیا پاکستانیوں کے ساتھ. چیف جسٹس آف پاکستان کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا اور کانفرنس کروانے والوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ. یعنی کوئی پاکستان میں جیلوں کی حالت ہے جو اب اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا قیدی پاکستان کا عمران خان ہے جو سابق وزیر اعظم ہے اور پاکستان کا مقبول ترین رہنما جس کو سب سے زیادہ لوگوں نے جیل میں ہونے کے باوجود ووٹ دیے. 8 مہینے سے آپ نے اس کی ملاقات بند کی ہوئی ہے, اس کی آنکھ آپ نے ضائع کر دی, علاج آپ اس کو صحیح طرح کروا نہیں رہے, ہر چیز پہ آپ نے شدت سے پابندی لگائی ہوئی ہے. ہر ہفتے وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی اب جیلوں کے اندر اصلاحات لے کر آتے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کو اصلاحات نہیں کہتے. ادھر جو جھوٹی کہانیاں سنائی ہیں سب نے اپنی اپنی, میرے ساتھ یہ ہو گیا, مریم نواز نے کہا جی میرے ساتھ وہ ہو گیا, جو جھوٹ بول بول کے یہ جب بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے. مریم نواز کا ٹریک ریکارڈ ہے, میں نے اپنی زندگی میں کسی خاتون کو اتنا جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا جتنا میں نے مریم نواز کو بولتے ہوئے دیکھا, اور اس کانفیڈنس کے ساتھ میں نے کبھی کسی خاتون کو جھوٹ بولتے ہوئے. خواتین جھوٹ بولتی ہیں نا, پکڑی جاتی ہیں نارملی, لیکن یہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتی ہے کہ میری برطانیہ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس کی کہاں کہاں پراپرٹیاں نکل کے آ گئی. آپ دیکھیں کیسا جھوٹ ٹکا کے بولا تھا. پھر کیلوی فونٹ آ گیا, اس کے اوپر جھوٹ بول دیا. جیل کی کہانیاں, فرائی پان سے کپڑے استری کر دیے, جھوٹ بول دیا. اور جناب میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا. اور میں نے ویڈیو خود دیکھی اپنی آنکھوں سے, میں تو حیران ہو جاتا ہوں جیسی سہولیات ان کو بھی اثر تھی. یہاں قوم کو یہ روز ہو گیا, عجیب عجیب کہانیاں سنا دیتے ہیں. بہت ہی عجیب لوگ ہیں, بہت عجیب ترین لوگ ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی, لیکن دیکھیں طریقہ کار کیا تھا. ایک بات ناظرین آپ کو ذرا میں سمجھا دیتا ہوں. عمران خان سے ملاقاتوں کا ایک دن نہیں ہے, صرف منگل نہیں ہے جب بہنیں جاتی ہیں, 2 دن ہے, ایک منگل ایک جمعرات. منگل کو بہنوں کا دن تھا, فیملی کا دن تھا, اور جمعرات کو پارٹی کا, دوستوں کا یا وکلا کا دن تھا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منگل کو کیونکہ بہنوں نے آنا تھا تو منگل آج بھی وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے, دھرنا دیا جاتا ہے. یعنی جو بہنوں کی ڈیوٹی ہے بہنیں کرتی جا رہی ہیں, کرتی جا رہی ہیں, کرتی جا رہی ہیں, اور وہ ہر منگل کو آتی ہیں.
لیکن جو پارٹی کی ڈیوٹی تھی کہ ہر جمعرات کو انہوں نے بھی آنا تھا، تو جمعرات کو آپ دیکھیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ سہیل آفریدی چند ہفتوں تک یعنی 10-12 ہفتوں تک گئے جمعرات کو، اس کے بعد اب کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی اور جاتا ہی نہیں ہے جمعرات کو۔ یعنی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں عمران خان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں یا وہ خرابی پیدا کر رہی ہیں، وہ صرف ایک بات سوچیں کہ بہنوں کے دن پہ بہنیں پہنچتی ہیں منگل والے دن، لیکن پارٹی کے دن پہ پارٹی نہیں پہنچ رہی اب جمعرات والے دن، یا باقی لوگ نہیں پہنچ رہے اب جمعرات والے دن۔ تو جمعرات والے دن ہی یہ کانفرنس ہو رہی نا، قومی کانفرنس۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو کرنا پتا کیا چاہیے تھا؟ انہیں سب سے پہلے جانا چاہیے تھا اڈیالہ جیل، صبح 11 بجے 12 بجے 2 گھنٹے کم سے کم ان کو جیل کے باہر کھڑے ہونا چاہیے تھا، اور وہاں سے ان کو واپس جانا چاہیے تھا قومی کانفرنس میں، اور وہاں کھڑے ہو کے انہیں کہنا چاہیے تھا جی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری پارٹی کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم اور ہمارا لیڈر اس وقت جیل کے اندر بند ہے، اور میں یہ عدالت کا آرڈر لے کر گیا تھا، اس آرڈر میں لکھا ہے کہ ملاقات کروائی جائے میری۔ تو چیف جسٹس صاحب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں وہاں 2 گھنٹے آج بھی کھڑا ہو کے آیا ہوں، اور لگ بھگ 2 درجن مرتبہ میں پہلے بھی جا چکا ہوں، 21 مرتبہ تو میں گیا ہوں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو جیل اصلاحات تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ میری ملاقات کا حکم جاری کریں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ طریقہ کار ہے نا، پھنسانا ہے آپ نے ان کو، ایسے پھنسائے۔ طریقہ ہوتا ہے آپ کہیں جی میں ابھی ہو کر آیا ہوں، یہ دیکھیں میری حالت، یہ میرے ہاتھ میں آپ قانونی کاغذ چیک کریں، یہ عدالت کا حکم ہے، میں ابھی جیل سے آ رہا ہوں، عمران خان سے ملنے گیا تھا، عدالت نے حکم دیا تھا، عدالت کے حکم کو انہوں نے جوتوں کے نوک کے اوپر رکھا، میری انہوں نے ملاقات نہیں کروائی، بتائیں میں کدھر جاؤں؟ آپ یہاں پہ جیل کی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، وہاں ایک ملاقات نہیں کروا رہے، اور یہ وزیر اعلیٰ سامنے بیٹھی ہوئی ہے آپ کے۔ تو سہیل آفریدی کو اگر مینج کرنا تھا نا تو اس طریقے سے ایکسپوز کر دیتے۔ ناظرین آج کل نا ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو سندھ طاس معاہدے کے بارے میں ابھی بھی پتا چلا ہے، شاید پہلے انہیں پتا نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلنے جا رہے ہیں، یہ صرف توجہ ہٹانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کی حساسیت کا ایسا لگتا ہے انہیں آج سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ ہم کئی مہینوں سے بتا رہے ہیں کہ انڈیا آپ کے پانی پر قبضہ کر رہا ہے۔ بھارت نے جب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا بیان دیا تھا، جب اعلان کیا تھا، تو یہ خاموش تھے۔ جب انہوں نے پانی پر قبضے کا کام شروع کیا یہ خاموش تھے، وہ ڈیزائن بناتے رہے یہ خاموش تھے، وہ قبضہ کرنا شروع ہو گئے یہ خاموش تھے۔ اب اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے اور کام مکمل کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے رولا ڈال دیا۔ انہوں نے رولا ڈالا تو کیا ان کی نیت ہے پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ اس کو حل کرنے کی؟ تو جو موجودہ بجٹ آیا نا پاکستان میں، اس وقت جو بجٹ آیا وہ بجٹ بتاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی کتنی نیت ہے پانی کے معاملات پہ، یا پانی کی جو قلت پیدا ہونے جا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے پہ کتنی ان کی نیت ہے۔ یہ صرف اور صرف سندھ طاس معاہدے کا نام جو ہے نا اپنی مشہوری کے لیے لے رہے ہیں، یہ صرف اس معاہدے کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا ایڈونچر کر کے کوئی توجہ ہٹاؤ پالیسی کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانیوں کو ہم ماریں گے، ہم دھماکے کریں گے، نہیں تو مذاکرات کر دیں، نہیں تو پورا ملک میں تباہ کر دوں گا، نہیں تو مذاکرات کر دیں، مذاکرات ہونے والے ہیں، میری ٹیم ریڈی ہے۔ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں۔ ایک ایسا گھنٹہ بھی گزرا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 47 پوسٹیں کر دی اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پہ۔ یہ تو ایسا لگتا ہے ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہا تھا۔ امریکی صدر، دنیا کے کسی سربراہ مملکت نے اس طریقے سے ٹویٹ نہیں کیے۔ یہ نہایت غیر سنجیدہ اور فرسٹریشن والا معاملہ تھا۔ دیکھیں مذاکرات کے لیے امریکہ ڈیسپریٹ ہے۔ ایران نے کبھی نہیں کہا کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم سب یہ جانتے ہیں، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ابھی مذاکرات میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ ایران کی وجہ سے ہو رہی ہے، امریکہ کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ ایران تو پاکستان کے ساتھ والا ملک ہے، وہ 1-2 گھنٹے میں آ جائیں گے پاکستان میں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ امریکہ کا ہے، ان کا تو بڑا لمبا سفر ہے، لیکن وہ آنے کے لیے تیار ہیں، اور ایرانی کوئی جلد بازی نہیں دکھا رہے مذاکرات کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے۔ ایک چیز اور ہے کہ ایران اپنے مطالبات میں مستقل ہے، یعنی پہلے دن ایران نے جو مطالبات کیے وہ آج بھی وہی مطالبات ہیں کہ آپ نئے ہرمز کو ہم نئے طریقے سے کنٹرول کریں گے، ہمارے اوپر پابندیاں ختم کی جائیں، ہمارا حق ہمیں واپس دیا جائے، جو ان کے اثاثے ہیں ان کو واپس دیے جائیں، ہمارے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، اور آئندہ اس بات کی ایک پکی گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ ایران کے ساتھ جنگ شروع نہیں کی جائے گی۔ وہ جو مطالبات ایران کے پہلے دن سے ہیں لگ بھگ وہی مطالبات ابھی بھی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے مطالبات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں فیس سیونگ نہیں مل رہی۔ کبھی وہ بڑے سخت مطالبات کرتے ہیں، کبھی ان کے مطالبات بڑے نرم ہو جاتے ہیں، لیکن جب تنقید ہوتی ہے تو دوبارہ سخت مطالبات پہ آ جاتے ہیں، تو ان کے معاملات اوپر نیچے ہو رہے ہیں۔ ایک چیز ناظرین آپ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں 2 اہم فریقین ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا ایران۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں ہم سب کو رکھنی ہے کہ اس میں کچھ اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایک اسرائیل بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور دوسرے عرب ممالک ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، کھل کر اس کے اوپر بات نہیں ہوتی،
خاص طور پہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو نہیں ہوتی، کہ عرب